बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। नाज़रीन, इमरान खान की सज़ा के हवाले से इंतहाई अहम फैसला हुआ है, इंतहाई बड़ा फैसला हुआ है। और वो बड़ा फैसला क्या है और इमरान खान को कौन सी सज़ा दी जानी है और फिर इमरान खान की सज़ा से मुतालिक इस्टेब्लिशमेंट को या फिर हुकूमत को किस तरह की इत्तलात मौसूल हुई हैं, ये इंतहाई अहमियत का हामिल मामला है। इस पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से, यानी पीटीआई का प्लान डी। पीटीआई का प्लान डी क्या है और वो प्लान इंतखाबात पर किस तरह असरअंदाज हो सकता है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और बात करेंगे रिटायर्ड और मुस्तफी जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई के हवाले से, कि अब जो मुस्तफी जजेस हैं या फिर जो रिटायर्ड जजेस हैं या फिर जो जजेस करप्शन करके और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई शुरू होते ही मुस्तफी हो जाते हैं, अब इनके हवाले से किस तरह का बड़ा फैसला हुआ है और कौन सा बड़ा फैसला हुआ है और कौन से बड़े जजेस रिटायर्ड और अपना मुस्तफी जजेस इसकी जद में आ सकते हैं, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और इसी केस से जुड़ा एक जज जिसको मेरे ख्याल में मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया, लेकिन वो जज आज भी इंसाफ का मुंतजिर है। जी नाज़रीन, 2020 से आज भी इंसाफ का मुंतजिर है। अगर एक जज इंसाफ का मुंतजिर हो तो फिर क्या कहा जा सकता है, क्या कर सकते हैं हम, क्या निज़ाम अदल इस तरह चलेगा? नाज़रीन, तमाम उमूर पर हम बात करेंगे। आपसे इल्तमास है कि अगर आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगे, मेरा व्लॉग अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। मैं देख रहा हूँ कि दोस्त सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर उसकी कोई वजूहत है, अगर मुझसे कोई गलती सरजद हो रही है, तो मेहरबानी करके उसकी निशानदेही करें और बताएं कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, तो ये आपकी बहुत मेहरबानी होगी। नाज़रीन, अब हम आते हैं इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान ये तय हो चुका कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, जब तक, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट में एक फैसला होता है और वो ऐसा फैसला होता है कि जो हमेशा के लिए कायम रहता है और फिर इस्टेब्लिशमेंट उस पर अमल दरामद की मजबूर होती है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट कौन सी भी हो, किस हद तक तब्दील हो जाए, ये चीजें होती रहती हैं। इमरान खान के हवाले से बहुत बड़ा फैसला इस्टेब्लिशमेंट कर चुकी और वो ये है कि इमरान खान अपनी जिंदगी में कभी भी सियासत नहीं कर सकेंगे। इमरान खान का नाम तो सियासत में रहेगा, लेकिन इमरान खान खुद नहीं रहेंगे। इमरान खान की बाकी उम्र जेलों में गुजरेगी। ताहम एक कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान को सजा सुनाए जाने के बाद उसके साथ कोई डील की जाएगी। उस डील के नतीजे में शायद इमरान खान पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, ऐसा एक अनुमान या एक अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन गोल्डस्मिथ अपनी शिद्दत के साथ और पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। अब नाज़रीन, इमरान खान को सजा कैसे हो सकती है? नाज़रीन, एक इत्तलात मौसूल हुई थी और खुफिया इदारों की तरफ से भी कि जो है वो अगर इमरान खान को मुमकिन तौर पर सजा सुनाई गई तो फिर इंतखाबात का अमल डीरेल हो सकता है। और ये एक हकीकत थी कि अगर इंतखाबात से चंद रोज कबल इमरान खान को जो है जो अपना जो स्पेशल कोर्ट है साइफर केस की समाअत करने वाली, अगर वो उम्र कैद की सजा सुना देती है, अगर वो सजाए मौत की सजा सुना देती है, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे, उसका रद्द-ए-अमल क्या आएगा? तो यकीनन सख्त रद्द-ए-अमल आना था और उस सख्त रद्द-ए-अमल के नतीजे में इंतखाबात का अमल भी डीरेल हो सकता था और फिर पाकिस्तान में इंतशार बर्पा हो सकता था और फिर एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी आ सकता था और फिर पीटीआई को इंतखाबात से बाहर रखने का जो प्रोपेगेंडा है वो इंटरनेशनल लेवल पर शिद्दत पकड़ सकता था। तो इन तमाम मामलात को और खून खराबे की जो इत्तलात मौसूल हो रही थी उनको मद्देनजर रखते हुए और फिर पीटीआई के तब्दील होते हुए प्लान्स को मद्देनजर रखते हुए ये तय पाया कि जी इमरान खान की जो सजा है, फैसला तो महफूज कर लिया जाएगा इंतखाबात से पहले, लेकिन सजा इमरान खान को इंतखाबात के बाद सुनाई जाएगी। अब इमरान खान को इंतखाबात के बाद सजा सुनाए जाने की मंतक क्या है? इमरान खान को इसलिए भी इंतखाबात के बाद सजा सुनाई जाएगी कि इंतखाबात के बाद एक हवा उठेगा, एक बगोला उठेगा, एक तूफान उठेगा। उसमें एक चीज सामने आएगी कि इंतखाबात में धांधली हुई है,
انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی، انتخابات میں من پسند امیدواروں کو سامنے لایا گیا ہے اور من پسند جماعت کو آگے لایا گیا ہے، ایک من پسند حکومت بنائی جا رہی ہے اور پاکستان کی مقبول ترین جماعت کو جو ہے وہ دیوار سے لگا دیا گیا، اس کو انتخابی پروسیس سے آؤٹ رکھا گیا، اس کے امیدواروں سے ان کا انتخابی نشان چھین لیا گیا، ان سے ان کی پارٹی شناخت چھین لی گئی، ان سے ان کا سب کچھ چھین لیا گیا۔ تو وہ متنازع ترین انتخابات کے بعد جو متنازع ترین کمزور ترین حکومت وجود میں آنی ہے، جو ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 1 سال سے 1.5 سال تک یہ حکومت چل سکے گی، تو اس پریشر کو ڈیفیوز کرنے کے لیے عمران خان کو بعد میں سزا سنائی جائے گی تاکہ وہ سارے اس دھندے میں لگ جائیں اور پھر انتخابات اور حکومت کی فارمیشن کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ اب انتخابات کو جو ہے وہ اپنا متنازع ترین شدید ترین متنازع کیسے بنانا ہے، کس طرح بنانا ہے؟ پی ٹی آئی کس طرح انتخابات کو ایک سوالیہ نشان بنا دیتی ہے، پی ٹی آئی کس طرح عالمی سطح پر پی ٹی آئی کو اپنا انتخابات کو ایک مشکوک قرار دلوا سکتی ہے۔ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ آپریشن گولڈ سمتھ کے اس میں صحافی اور پھر اپنا مختلف فارمز ہائر کی جا چکی ہیں جو اپنا امریکن اور برٹش جو کانگریس مینس ہیں یا پھر جو ایوان نمائندگان یا پارلیمان کے جو نمائندے ہیں، ان کو یہاں تک کہ صحافیوں کو جو وائٹ ہاؤس کی کوریج کرتے ہیں ان کو بھی سوالات دیے جاتے ہیں بما خرچہ، سمجھ جائیں بما خرچہ، لفافہ پاکستان میں صرف نہیں چلتا، وہاں بڑے بڑے لفافے چلتے ہیں، تو وہ پھر سوال کرتے ہیں۔ تو اس لیے پلان ڈی جو مرتب کیا گیا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ انتخابات سے 3 سے 4 روز قبل، یعنی انتخابی مہم کے اختتام سے 2 روز قبل، پی ٹی آئی باضابطہ طور پر اپنے آزاد امیدواروں کو وتھڈرا کروائے گی۔ پی ٹی آئی کے تمام آزاد امیدوار سمجھ لیں کہ چلے جائیں گے اپنا بائیکاٹ کر کے انتخابات کا، اور اس بائیکاٹ کے نتیجے میں جو ہے وہ یقیناً انتخابی ایک بہت بڑی تعداد یعنی 266 صرف قومی اسمبلی کے امیدوار بیٹھیں گے، اور پھر تمام صوبوں کی جو صوبائی اسمبلیوں کے امیدواران ہوں گے جب وہ بھی بیٹھ جائیں گے، وہ بھی بائیکاٹ کر لیں گے، تو پھر انتخابات پر سوال تو اٹھے گا۔ اندازہ کریں نا کہ اس وقت مجھے ایکوریٹ فگر یاد نہیں ہے کہ تمام صوبائی اسمبلیوں کے امیدوار کتنے ہیں، نیشنل اسمبلی کے 266 ہیں، تو اب اندازہ کر لیں کہ جب اتنی بڑی تعداد میں امیدوار ودرا کر جائیں گے، بائیکاٹ کر لیں گے انتخابات کا، انتخابی عمل کو غیر شفاف کہہ کر، انتخابی عمل کو مشکوک قرار دے کر اور انتخابی جو ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے بائیکاٹ کرتے ہیں، تو پھر میرے خیال میں انتخابات پر کو دھچکا تو لگے گا، بہت بڑا دھچکا لگے گا۔ اب اس کو کیسے بچانا ہے، اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اس کے لیے کوششیں کچھ اس طرح کی جا رہی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کچھ ایسا کیا جائے کہ جو آزاد امیدوار انتخابات لڑ رہے ہیں وہ مستعفی نہ ہوں یا اپنا ریٹائر نہ ہوں، یا پھر ان کو ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اپنا منڈی لگنے سے پہلے ہی پس پردہ خرید و فروخت کا عمل جاری ہے اور الیکٹیبلز کی خرید و فروخت کی جا رہی ہے، تو ان کو کسی نہ کسی پارٹی سے یا کہیں نہ کہیں ان کو کھپایا جائے گا، یا مطلب سمجھ جائیں آپ کہ کیا ہو سکتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا کر سکتی ہے، تو وہ سب کچھ کرنے جا رہی ہے۔ تو انتخابات مشکوک تو ہیں، مشکوک ہو چکے ہیں، انتخابات بڑے پیمانے پر مشکوک ہو چکے ہیں، انتخابات بڑے پیمانے پر متنازع ہو چکے ہیں، اس لیے جو ہے وہ سپریم کورٹ کا کردار اپنی جگہ پہ ہے، اور آئے دن سپریم کورٹ سے آنے والے فیصلے سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ آخر معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور کون سی جو ہے وہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ بہرحال آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جو ریٹائرڈ اور مستعفی ججز ہیں، بالخصوص ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی، اس سے پہلے بھی ایک جج نے نام میرے ذہن پہ نہیں آ رہا، وہ بھی مستعفی ہوئے تھے، اس طرح جو ججز ریٹائر ہو چکے ہیں، جن پر کرپشن کے سنگین الزامات تھے، جنہوں نے نظام عدل کو تہس نہس کیا، جنہوں نے بینچ فکسنگ کی، جنہوں نے میچ فکسنگ کی، جنہوں نے مطلب وہ فیصلے سنائے جو عدلیہ کی تاریخ کا ایک بدترین حصہ ہیں، سیاہ ترین حصہ ہیں، تو ایسے جو ججز ہیں جو کرپشن میں ملوث ہیں، ان کے خلاف کارروائی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل، یہ ظاہر ہے کہ ان کا ایک اپنا میکنزم ہے کہ ایسے ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں
جو ہے وہ کاروائی ہوتی ہے اور ان کے خلاف سماعت ہوتی ہے اور اس میں پھر فیصلے ہوتے ہیں. تو اب وہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کاروائی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی, کیسے کر سکتی ہے, اس کے حوالے سے جو ایک درخواست ہے وہ دائر کی گئی ہے اور اس کی وہ سماعت کے آئندہ ہفتے سماعت کے لیے درخواست مقرر ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کتنے رکنی بینچ بنتا ہے اور اس کا فیصلہ کیا آتا ہے, کیونکہ اس کے حوالے سے حکومت کی طرف سے جو شہر بانو کیس تھا جس میں جو مستعفی ججز کے حوالے سے جو ایک یا ریٹائرڈ ججز کے حوالے سے ایک درخواست دائر ہونی تھی یا کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور پھر میرے خیال میں اس کو پھر بند کر دیا گیا تھا, اس پر میں تفصیلی ویلا کر چکا ہوں. تو اس میں شہر بانو کیس میں جو ہے وہ ایک نظر ثانی کی درخواست یعنی اپنا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت درخواست دائر کی گئی ہے. اب اگر یہ درخواست, ظاہر ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی ایڈوکیٹ اٹارنی جنرل نے یہ کہا تھا کہ ہم شہر بانو کیس کے حوالے سے ایک ریویو داخل کرنے جا رہے ہیں. تو جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ اپنا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جمع ہو, تو انہوں نے کہا کہ اس کی تو مدت ختم ہو چکی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جب ہمیں پتہ چلے کہ یہ ہو رہا ہے تو اس بنیاد پر ہم یہ کر رہے ہیں. تو اگر یہ بھی آ جاتی ہے تو بھی ایک بہت بڑا ایشو پیدا ہوگا. ایک بہت بڑا ایشو پیدا ہونے جا رہا ہے پاکستان بار کونسل کی طرف سے جو ایک درخواست دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس, بلکہ میرے خیال میں جسٹس ہی تھے جب ان کا انتقال ہوا تھا, مبینہ طور پر ان کو قتل کیا گیا تھا. پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے. اب انہوں نے کیا درخواست کی تھی اس پر میں آتا ہوں. پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جسٹس وقار احمد سیٹھ خود نہیں بولتے تھے, یہ ان کا درہ امتیاز تھا کہ جسٹس وقار احمد سیٹھ خود نہیں بولتے تھے. جسٹس وقار احمد سیٹھ کا فیصلہ بولتا تھا, ان کے فیصلے چیخ کر بولتے تھے کہ یہ ہوتا ہے فیصلہ. جس طرح جسٹس وقار سیٹھ نے ملٹری کورٹس میں جو 70 لوگوں کو سخت ترین سزائیں سنائی گئی تھی, جسٹس وقار سیٹھ کے پاس یعنی پشاور ہائی کورٹ میں جب ان کی درخواستیں وہاں پر پہنچیں تو انہوں نے سب کے حق میں فیصلہ سنا دیا, ان کی درخواستیں منظور کر لیں اور ان کی سزاؤں کو ختم کر دیا, کلعدم کر دی. کہ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے یار, بیسک فنڈامنٹل رائٹس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. آپ جس کو چاہیں گے اٹھائیں گے, اٹھا کر جو ہے وہ ایک میجر بیٹھے گا اور وہ سزا سنا دے گا. انصاف کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. جس طرح ابھی ملٹری ٹرائل کے حوالے سے بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. آج اگر اس کی بنیاد ڈل جاتی ہے تو آنے والے دنوں میں ملٹری کورٹ سے لوگوں کو گریبانوں سے پکڑ کر لے جا کر سزائیں سنا دیں گی. تو بہرحال یہ معاملہ اپنی جگہ پر ہے. اور جسٹس وقار سیٹھ کا بڑا فیصلہ تھا جو انہوں نے جو ہے وہ اپنا وفاقی تحقیقاتی ادارے نیب کو لکھا تھا کہ BRT پشاور میں اربوں روپے کی کرپشن کا معاملہ ہے, اس کی تحقیقات کر کے رپورٹ جمع کروائی جائے, جو نہیں کروائی گئی. اب جو انہوں نے جنرل پرویز مشرف کی سزا سے متعلق جو بینچ بنا تھا 3 رکنی بینچ جس میں جسٹس نظر اکبر صاحب کا ڈسینٹ آیا تھا, اس میں جو ہے وہ جو فیصلہ لکھا تھا جسٹس وقار احمد سیٹھ نے, یہ تاریخ کا بہت بڑا فیصلہ ہے. یہ تاریخ اس فیصلے کو یاد رکھے گی اور عامر بھی یاد رکھیں گے. یہی وہ فیصلہ ہے جو جسٹس وقار احمد سیٹھ کی موت کا سبب بنا کہ کرونا میں ان کی موت ہو گئی. مطلب جنہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آئے, کیا ان سب کی کورونا میں موت ہو جاتی ہے؟ تو بہرحال جسٹس وقار احمد سیٹھ کا جاں بحق ہونا تحقیقات کا متقاضی ہے کہ تحقیقات ہو. تو بہرحال اپنا جسٹس وقار احمد سیٹھ نے اپنے فیصلے کی پیرا نمبر 66 میں لکھا تھا کہ پرویز مشرف وفاقی ادارے پرویز مشرف کی گرفتاری کی ہر ممکن کوشش کریں. اگر وہ مردہ حالت میں بھی ملے تو انہیں ڈی چوک پر لایا جائے اور 3 روز تک لٹکایا جائے. بیسیکلی آرٹیکل 6 کے ملزم کی یہی سزا ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی بھی آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی نہ کر سکے. تو بہرحال جسٹس وقار احمد سیٹھ کے ایلیویشن کا معاملہ تھا سپریم کورٹ میں. جسٹس وقار احمد سیٹھ کے جونیئر ججز کو تو لا کر کے سپریم کورٹ میں بٹھا دیا گیا تھا, لیکن انہیں نہیں لایا گیا. تو اس پر انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو, جو سپریم جوڈیشل کونسل کا چیئرمین بھی تھا, اس کو درخواست لکھی کہ یہ کون سا طریقہ ہے. آپ جونیئر ججز کو لے کر کے آپ گئے وہاں پر سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کر دیا ہے, تو سینئر ججز کہاں جائیں گے؟ تو جونیئر ججز کے اب انہوں نے ایک بہت بڑا پوائنٹ اٹھایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جونیئر ججز کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کرنے کے بعد اب اگر مجھ جیسے سینئر ججز کو سپریم کورٹ میں لے جایا جاتا ہے تو وہاں ہم جونیئرز کے بھی جونیئر ہو جائیں گے.
یعنی جونیئرز کے بھی ہم جونیئر ہو جائیں گے، تو یہ معاملہ انصاف نہیں ہے، اور اس لیے انصاف فراہم کیا جائے۔ انہوں نے ٹائم فریم بھی دیا تھا، اس میں اگر یہ نہیں ہوا تو وہ 184(3) کے تحت اپنا درخواست دائر کریں گے۔ اس لیے یہ درخواست انہوں نے ناظرین میرے خیال میں جو درخواست دائر ہوئی تھی یہ مارچ 2020 یا 22 میں دائر ہوئی تھی، اور پھر 11 نومبر 2022 کو شاید اس کو معاملہ ٹیک اپ ہوا تھا، اور سینئر وکیل قاضی انور کے ذریعے یہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ اور ایک جج جو اس دنیا سے چلا گیا، اس کی روح آج بھی انصاف کی متقاضی ہے، اس کی روح آج بھی انصاف کے لیے بھٹک رہی ہے سپریم کورٹ کے ایوانوں میں۔ یہ ہیں جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس ثاقب نثار، جنہوں نے تباہی مچائی، جنہوں نے نظام عدل کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کر چلایا، اپنے باپ کی اتاکیں سمجھ کر، اور جو ہے یہاں پہ جرگا سسٹم چلاتے رہے، اپنی مرضی کے لوگوں کو لاتے رہے، مرضی کے لوگوں سے مرضی کے فیصلے کرواتے رہے، مرضی کے بینچ بنواتے رہے، مرضی کے فیصلے کر کے پورے نظام کو تہس نہس کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سپریم کورٹ کے معاملات کو ایک طرف سیدھا کرتے ہیں تو دوسری طرف معاملات الجھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ہونے جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان بار کونسل نے اس کے حوالے سے بھی درخواست دی ہے۔ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ عمران خان، قاسم سوری اور صدر عارف علوی اور جو دیگر لوگ تھے، جنہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہے وہ اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ تھا، ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کی باتیں سن رہے ہیں۔ اب اس میں جو معاملات سامنے آئیں گے، وہ جو اپنا اس کی درخواست ہے قاسم سوری کے خلاف الیکشن کمیشن کی، یعنی قاسم سوری کے نوٹیفیکیشن کے خلاف، تو اس کے حوالے سے جسٹس قاضی فائز صاحب جو سماعت کر رہے ہیں، 3 رکنی بینچ جو سماعت کر رہی ہے، اگر وہ کوئی بہت بڑا فیصلہ سنا دیتی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ ان سب کے خلاف آرٹیکل 6 کا مطلب کہ ان کو پھر جسٹس وقار احمد سیٹھ یاد آ جائیں گے، اور کیونکہ جسٹس وقار احمد سیٹھ اسٹیبلشمنٹ کو یاد رہتے ہیں، اس لیے کہ جنرل مشرف کو اس سزا سے بچانے کے لیے پاکستان سے بھگا دیا گیا تھا، اور پھر جنرل پرویز مشرف جب دبئی میں مر گئے تھے تو ان کو لا کے چوری خفیہ طریقے سے چند لوگوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھ کے اور ان کو قبر میں درگور کر دیا تھا۔ جنرل پرویز مشرف جن کے ہاتھوں پر کئی لوگوں کے خون کے دھبے تھے، جمہوریت کے قتل کے دھبے تھے، آئین کے قتل کے دھبے تھے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔